अस्सलाम वालेकुम सहाफ़ी मैं मतीउल्लाह जान। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेशावर पुलिस लाइन्स में 34 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 126 ज़ख्मी हैं, जिनमें से 62 अफराद अभी हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। दहशत गर्दी की ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त में आई है कि जब तवक्को की जा रही थी कि सिक्योरिटी के इदारे, ख़ास तौर पे पुलिस, जो कि शहरियों के आवाम के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतय्यन है, वो लोगों को घरों में उनकी हिफाजत करेगी। मगर पुलिस लाइन, जो कि पुलिस का अपना घर होता है, उसके अंदर हसास तरीन इलाके में अगर रेड जोन कहा जाए, वहाँ पे ये दहशत गर्दी का हमला हुआ है। खुदकुश हमला है अभी तक की इत्तलात के मुताबिक, और इस खुदकुश हमले में बड़े पैमाने पे ये जानी नुकसान हुआ है। अगर इसका लोकेशन देखी जाए तो ये वो रेड जोन है, पुलिस लाइंस की जो मस्जिद है, जिसमें तकरीबन 400 नमाजियों की गुंजाइश थी। इसमें खुदकुश हमले हुए हैं और 200 से 250 मीटर पर सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की। इसी तरह 200 से 250 मीटर पर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटेरिएट भी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है। और 1 किलोमीटर के फासले पे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है। मगर पेशावर हाई कोर्ट है जो 50 से 70 मीटर के फासले पर वाक़या है, और बिल्कुल करीब ही 200 से 250 मीटर के फासले पे चीफ मिनिस्टर हाउस भी है। सो इस हसास तरीन इलाके में पुलिस वालों के घर के अंदर ये जो वाक़या हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कालादम तंजीम ने तो कबूल कर ली है, मगर क्या हमारा इदारे भी कोई अपनी जिम्मेदारी कबूल करेंगे? क्या सिक्योरिटी की जो इतनी बड़ी गफलत हुई है उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की जाएगी? और क्या वजह है कि तवील अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में इतने बड़े पैमाने पे पहले भी ऑपरेशंस होते रहे और सिक्योरिटी के इदारे जितने मुतहर्रक खैबर पख्तूनख्वा में हैं, इतने शायद किसी और सूबे में नहीं। इसके बावजूद भी पुलिस लाइन के अंदर ये वाक़या होना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। आखिर हमारी पॉलिसी क्या है कालेदम तंजीमों के हवाले से, और फिर हुकूमत अभी तक क्या कर रही है इन ऐसी तंजीमों को गैर मौसर बनाने के लिए? इसी वाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार ताहिर खान ने, और इसके साथ पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट लिहाज अली, जो इस वाक़े को भी कवर कर रहे हैं। लिहाज अली, सबसे पहले तो आपके पास आते हैं, थोड़ा सा बताइएगा ये वाक़या हुआ क्या। और सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर कितने सिक्योरिटी चेक्स हैं, कितने सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं जहां से गुजर कर कोई शख्स यहाँ मस्जिद तक पहुंच सकता है, और क्या वहां पे कोई इससे पहले भी कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है? मतीउल्लाह जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने महल वकूतू बता दी, खदोखाल भी बता दिए। ये पेशावर का एक रेड जोन एरिया होता है और ये रेड जोन एरिया में कोर रेड जोन एरिया है, यानी ये उसमें भी हसास तरीन इलाका है। कोई आम बंदा जब जाए तो उसे तो पहले छोड़ा नहीं जाता। हम जैसे साफी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के लिए जाते हैं तो अमूमी तौर पर इस हमारी तलाशी है वो 3 टायर्स पर ली जाती है और हमें स्कैन गेट जो की स्कैनर है उससे गुजारा जाता है, तब कहीं जाके हम पुलिस लाइन में दाखिल होते हैं। मतीउल्लाह साहब, ये पुलिस लाइन का नाम है मलक साहब शहीद पुलिस लाइन, और आपके इल्म में होगा कि मलक साहब शहीद जो है वो पेशावर पुलिस के 2003 में शहीद होने वाले सीसीपी होते। उसी के नाम को मद्देनजर रखते हुए इस पुलिस लाइन का नाम जो है वो मलक साहब शहीद पुलिस लाइन रखा गया है। और इस पुलिस लाइन की मैं बदकिस्मती कहूंगा, यहाँ हफ्ते में कई पुलिस एहलकारों की जनाजे पढ़ाए जाते हैं, खुसूसन गुज़िश्ता साल और इन साल जब हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर मजमूई तौर पर हम देख लें तो इस वक्त यहाँ पर हजारों पुलिस एहलकारों के जो जनाजे हैं वो पढ़ाए गए हैं यहाँ पर। लिहाज ये बताएं कि अभी तक की क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है? ये खुदकुश हमला था, कोई हमलावर बाहर से आया, कोई सीसीटीवी फुटेज की कोई बात, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी इस बड़े वाक़े से पहले कि ऐसा वाक़या हो सकता है? क्या इंफॉर्मेशन है अभी तक की?
पुलिस ऐसा कुछ भी बताने से कतरा रही है। और ये मस्जिद जो है ये काफी अंदर है पुलिस लाइन की, यानी ये नहीं है कि गेट के बिल्कुल करीब वाक़ है, काफी अंदर वाक़ है। ये आपको एसएसपी ऑपरेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी कोऑर्डिनेशन के दफातर के करीब से गुजर कर यहाँ तक जाना पड़ता है। यहाँ पर एडजस्टमेंट इसकी एक कैंटीन है, इसके अलावा पुलिस की वर्कशॉप है और बड़ी मस्जिद है। जिस तरह आपने जिक्र किया तकरीबन 450-500 तक लोग जो है इस मस्जिद में बैक वक्त नमाज पढ़ते हैं। अभी तक सीसीटीवी फुटेज तो रिलीज नहीं की। जो हादसा आपने शुमार भी बता दिए, 34 अफराद इसमें जान बाप हो चुके हैं। जब पेशावर पुलिस चीफ मोहम्मद एजाज खान से मेरी बात अभी थोड़ी देर पहले हुई थी तो उससे एक रिक्वेस्ट थी कि लफ्ज प्रोबेबली जरूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि मुश्तबे खुदकुश हमलावर हो सकता है। काम अभी जो दहशतगर्द तंजीम है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है और यहाँ पर आपको गाड़ी जो है नॉर्मल गाड़ियों को तो छोड़ा नहीं जाता, सिर्फ जो होते हैं वो मीडिया की गाड़ी उसकी भी प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है, उनको पहले छोड़ा जाता। तो लिहाज साहब आप ये समझते हैं कि ये एक संगीन खिलाफ गफलत है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्या ये नाकामी सिर्फ चेक पोस्टों पे खड़े चंद अहलकारों की है या ये हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की भी नाकामी है और उसके अलावा हमारे दूसरी फोर्सेस की भी कि जो दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों से रोक नहीं पा रहे? तीनों को मैं कहूंगा कि तीनों की जिम्मेदारियां यहाँ इस वक्त आयद होती है। सिर्फ हम इसको जो गेट पर खड़े होते हैं उनकी नहीं, नौन एहलकारों की जो वहां पर मौजूद थे। सिर्फ आपको मतीउल्लाह साहब ये बता दूं कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो फेस रिकग्निशन करते हैं बाकायदा तौर पर और एक एक की स्कैनिंग करते हैं कि आया ये इस वक्त कौन आया हुआ है। इतने कैमरों के बावजूद इस तरह का जब हमला होता है तो हम उसको लैप्सेस ही कहेंगे। बहरहाल पुलिस लाइन के अंदर आईजी पुलिस का बयान में देख रहा था कि फैमिलीज भी रहती हैं, बड़ी तादाद में सिविलियंस भी होते हैं। कितनी आबादी होती है पुलिस लाइन के अंदर सिविलियंस को और पुलिस वालों को मिलाकर अंदाजन? तो अभी इस बताने मैं कासिर हूँ, लेकिन यहाँ पर फैमिलीज इतनी बड़ी तादाद में नहीं रहती। ये पुलिस लाइन के करीब जो इलाका है उस पर रहती है, यानी उसका गेट ये वाला नहीं होता, उसका गेट दूसरे वाला होता है जो पुलिस सर्विस अस्पताल वाली साइड होती है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। लिहाज आपने हमें अपडेट दी पेशावर से। ताहिर खान साहब आपने सुना, हम तो सुन रहे थे कि कौमी सलामती कमेटी का जो आखिरी इजलास हुआ था उसमें ये तय हुआ था कि दहशतगर्दों को पनाह गाहें इस्तेमाल नहीं करने दी जाएंगी और ये तवक्को की जा रही थी कि बड़े पैमाने पे एक ऑपरेशन शुरू होगा। क्या उस ऑपरेशन में कोई ताख़ीर है या उस ऑपरेशन का ये रद्द अमल है? आप कैसे देख रहे हैं? हुकूमत की जो हिकमत अमली जो सामने आई थी वो बज़ाहिर तो यही थी कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सख्त कार्रवाई होगी। तो ये आपके ख्याल में कहाँ से वाक़या हुआ है? क्या ये हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पनाहगाहें हैं वहाँ से वाक़यात हो रहे हैं या हमारी कोई इंटरनल सिक्योरिटी की भी नाकामी है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफ़ी सवाल पूछे, लेकिन जो पहला हिस्सा है यही तो आपने अच्छा सवाल किया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले। सवाल ये है, आप ज़रूर पूछिए वज़रा साहिबान से जो वहाँ मौजूद थे कि उस कमेटी के इजलास में फैसलों के बाद आप लोगों ने कोई महीना या 1.5 महीना हुआ होगा, कौन से फैसले पे अमल हुआ है, कौन सा फैसला अमली हुआ है? अब तो वो माजी वाला सिलसिला भी नहीं रहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है तो आपका सियासी उनसे इख्तिलाफ है तो उनसे कोई रब्ता नहीं है, पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं रही, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रही, तो मसले क्या है? यही हमारा मसला है कि फैसले होते हैं उस पर अमल नहीं होता। अब देखें ना, ये पेशावर सब गए हैं ना आज, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ, और अब कुछ दिन चलता रहेगा, डिबेट होती रहेगी जिस तरह अब सारे टीवी चैनल बोल रहे हैं, और 2 हफ्ते बाद मामला खत्म हो जाएगा। ये जो मसला पैदा हुआ है इसी वजह से हुआ है कि जब थोड़ी सी वो एक दहशतगर्दी में, इंतहा पसंदी में ज़रा एक सुकून आ गया था, खासकर 2014 के बाद जब आखिरी ऑपरेशन हुआ और शुमाली वजीरिस्तान में, और फिर पाकिस्तान ने कहा कि लोग सारे चले गए पाकिस्तान, तो उसके बाद इनका ये ख्याल था कि बस दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। कहा करते थे कि 95% ख़त्म कर दी है, उनका बैग जो है ना वो तोड़ दिया है और फलां ये वो, लेकिन पुलिस को छोड़ दिया, किसी ने फोकस नहीं किया।
انٹیلیجنس گیدرنگ زیرو ہو گئی ہے، کسی نے توجہ نہیں دی ہے اور توجہ نہیں دی، اور اس دوران چلتا رہا۔ اب جب افغانستان میں تبدیلی آ گئی ہے تو اب ٹی ٹی پی کا یہ خیال ہے کہ اگر وہاں پر وہ حکومت لے سکتے ہیں تو یہاں پر کیوں نہیں لے سکتے، تو ایک انسپریشن ہوئی ہے ان کو، اور میرے خیال میں ہمارے پالیسیوں میں وہ نہیں رہا۔ ابھی تو جو پشاور کا حملہ ہے، کچھ تقریباً 2-3 گھنٹے پہلے ٹی ٹی پی نے ابھی تک اپنے جو فارمل ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا یا واٹس ایپ، اس سے نہیں لی ذمہ داری، لیکن ایک جو خالد خراسانی کا بھائی ہے انہوں نے ٹویٹر پہ کہا ہے کہ یہ ان کے لوگوں کا کام ہے اور یہ بدلہ ہے خالد خراسانی کا جو اگست گزشتہ سال افغانستان میں مارے گئے تھے۔ لیکن ابھی داعش کا کلیم آیا ہے اور داعش نے کہا کہ یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا، تو بہرحال ہاں جی، ابھی وہ آیا ہے، میں آپ کو بھیج بھی دوں گا پروگرام کے بعد، ان کا جو عربی میں انہوں نے علامات جو ان کی ہے نیوز ایجنسی ہے، تو ان میں تو بہرحال داعش تو ہے، لیکن اگر داعش نے یہ حملہ کیا ہے تو وہ زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ اس کا خودکش حملہ جس طرح ابھی کہا جاتا ہے بعد میں پتہ چلے گا، لیکن خودکش حملہ زیادہ امکان ہے کہ ہو، تو یہ پھر خطرناک اس لیے ہے۔ تو یہ پناہ گاہوں کے حوالے سے جو قومی سلامتی کمیٹی نے بات کی تھی، اس کے اوپر طاہر خان صاحب ہم آپ سے بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر سوال یہی ہے کہ جو پناہ گاہوں کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی نے فیصلے کیے تھے، ان فیصلوں پہ کس حد تک عمل ہوا، اور کیا اس حوالے سے کوئی ہماری حکمت عملی بھی ہے یا نہیں، ایک چھوٹی سی وقفے کے بعد۔ صحافی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان، سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار۔ طاہر خان صاحب، وقفے سے پہلے جو سوال اٹھا تھا کہ 2 جنوری کو جو اعلامیہ آیا تھا قومی سلامتی کمیٹی کا، اس کے مطابق کہا گیا تھا کہ کسی ملک کو دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہ فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب اس اعلامیہ کے بعد کا آپ نے تو کہا کہ کوئی ایکشن نہیں ہوا، تو پھر اس کے بعد آپ کے خیال میں کیا ایکشن ہو سکتا تھا جو نہیں ہو سکا؟ اس کے بعد جب وزیر داخلہ صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں سارے ان کی بتایا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، تو ایک انہوں نے کہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں ایکشن لیں گے ٹی ٹی پی کے خلاف، دوسرا انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بھی ایکشن اس لیے کریں گے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ان پہ پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو ان کو حق ہے کہ وہ اس کا جواب دیں، یہ بھی اس نے کہا تھا۔ لیکن اسی بیان کے بعد اور ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم افغان طالبان سے کہیں گے کہ ٹی ٹی پی کے وہاں پہ جو مراکز ہے ان کو تباہ کر دے، ان کو ہمارے حوالے کر دے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ لیکن بعد میں انہوں نے بیان تبدیل کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ افغانستان کا وہ نہیں کریں گے، وہ بات کریں گے، یہ کریں گے۔ یہی جو ایک کنفیوژن ہوتی ہے نا بیانات میں، کلیئرٹی نہیں ہوتی۔ اگر اس اجلاس میں فیصلہ ہوا بھی، جو بھی فیصلہ تھا، اگر اس کو آپ میڈیا میں لائیں گے اور ایکشن سے پہلے، تو وہاں سے بڑا سخت ریئیکشن آیا تھا افغانستان سے، کیونکہ افغان طالبان کا موقف ہے کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں، ان کا تو ایک ڈینائل موڈ جس کو کہتے ہیں، ہر وقت وہ ہر چیز کا انکاری ہے۔ تو لہٰذا یہ کس طریقے سے مسئلہ اب ڈیل کرنا ہے، یہی تو امتحان ہے ہمارے اداروں کا کہ وہ کس طریقے سے ڈیل کرنے۔ وہ جو میں نے پہلے داعش کا کہا تھا، ابھی کسی نے میری توجہ دلائی ہے کہ وہ جو داعش کی طرف سے ایک ٹویٹ گئی ہے، وہ فیک اکاؤنٹ ہے، جو ان کی ایک نیوز سروس ہے علامہ، مطلب داعش کا ایسا کنفرم نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کنفیوژن ہے، کیونکہ پہلے ٹی ٹی پی کے بندے نے کہا تھا۔ تو بہرحال یہ بتائیں طاہر خان صاحب یہ بتائیں کہ کس قسم کا آپریشن جو ہے، کیونکہ ہم سنتے آ رہے تھے کہ پہلے آپریشن راہ راست تھا، پھر آپریشن رد الفساد تھا، تو اس وقت کس قسم کا آپریشن ہے جو باقاعدہ طور پہ جاری ہے؟ کیا کوئی آپریشن ہے بھی یا نہیں؟ آپریشن اس طرح تو نہیں ہے، کیونکہ ابھی ٹی ٹی پی تو ایک خاص جگہ پہ ہے نہیں، جس طرح کہ ماضی میں آپ کے لیے آسان تھا کہ ابھی باجوڑ سے آپ نے 2008 اور 9 سے شروع کر دیا، ہوتے ہوتے جنوبی وزیرستان 2009، پھر آخری 2014، وہ سلسلہ تو نہیں ہے۔ اب ٹی ٹی پی کے لوگ، ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ انہوں نے رہنا ہے، کس جگہ پہ انہوں نے رہنا ہے، تو وہ ان کو پتہ ہے۔ اب یہاں تو آپ کا امتحان ہے کہ کس طریقے سے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ آپریشن اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اور جو سینسیٹیو چیز ہے، جو سوات میں مظاہرے ہوئے تھے جب ٹی ٹی پی وہاں پر نظر آئی تھی، بعد لوگ بڑے حساس ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ماضی کی طرح آپریشن ہو اور اس میں وہ دوبارہ گھروں سے نکلے جائیں، کیونکہ تھوڑا سا گلا شکوہ ماضی میں لوگوں کا یہ بھی تھا کہ جو آپریشن ہوئے تھے ماضی میں، اس میں عام لوگوں کو بھی بڑا نقصان ہوا تھا، ملیٹنٹس کا بھی ہوا ہوگا، ٹیرورسٹ کا۔ تو یہ تھوڑا سا لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا، کیونکہ اس وقت عوام جو ہے، ہاں
اس واقعے سے بالکل ایک لوگوں کی ذہنیت. ٹھیک ہے. لیکن جو زیادہ متاثرہ لوگ ہیں نا وہ ان کو شکوک ہے، وہ شکوک دور کرنا میری نظر میں سب سے پہلے، اور پھر لوگوں کو اعتماد میں لے کر کے آگے جو بھی یہ ایکشن بہت لینا ہے. ضروری ہے. مگر آخر میں کوئکلی طاہر خان صاحب، امریکہ کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان کی ہر ممکن مدد کرے گا، تو وہ مدد کہاں گئی؟ مدد تو آج بلکہ پشاور میں جو واقعہ ہوا ہے تو اس وقت اسلام آباد میں امریکہ کے جو نمائندہ خصوصی ہے ٹام ویسٹ افغانستان کے لیے وہ موجود ہے، اور لیکن ان کا فوکس تو افغانستان میں زیادہ خواتین والا اور ان پہ ہے. ہاں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس مین بار بار کہتا ہے کہ ہم مدد کریں گے، لیکن میرے خیال میں ہم یہ بیانات بھی کبھی کبھی ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو اس لیے ہوتے ہیں کہ امریکہ اگر کہے گا کہ ہم آپ کی کریں گے اور پھر پبلکلی کہتے ہیں تو پھر لوگ عام جو ذہنیت ہے، پھر ٹی ٹی پی کو بھی ایک موقع ملتا ہے کہ دیکھو پاکستان امریکہ یہ ہے وہ ہے، پھر افغان طالبان بھی یہی کہیں گے. تو میرے خیال میں بیانات میں تھوڑا سا ان کو اور بھی اوپر سے وہ کرنا ہم بھی چاہیے. جو لیکن ہے رجیم چینج کی یہاں پہ ایک مہم چلی ہوئی ہے اور اینٹی میکنزم بھی ایک طرح سے عروج پہ ہے، تو ایسی سچویشن میں واقعی بہت ساری کمپلیکیشن اور پیچیدگیاں بھی پیدا ہو جائیں گی. بہت شکریہ طاہر خان صاحب، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا. ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ قیوم صدیقی بھی موجود ہیں. قیوم صدیقی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. یہ جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، ان حالات کے اندر خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں اور پھر پنجاب کے اندر اب الیکشنز کا بھی ایک ماحول بنتا جا رہا ہے، اور عمران خان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز کی تاریخ دی جائیں. تو اس ماحول کے اندر یہ کیا معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے جو ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی، اس میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو خاص طور پہ مخاطب ہو کے دھمکی لگائی گئی تھی کہ آپ لوگ الیکشن نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف سے کل ہی فیصل کریم کنڈی کی طرف سے بھی جو پیپلز پارٹی کے ان کا ایک الزام آیا تھا کہ عمران خان جو ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کالا دھن تنظیموں کے لوگوں کو، دہشت گردوں کو طبی سہولیات بھی فراہم کرتی رہی ہیں. تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی انتخابی کوئی مہم باقاعدہ کبھی آغاز بھی ہو سکے گا ان حالات میں یا نہیں؟ کیا ظاہر ہے مطیع اللہ جان صاحب، انتخابات ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے، اور آپ کا آئین بھی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو ایگزیکٹو پاور ہے وہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے وہ انفارمیشن بیس دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہے اس نے پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ میرا خیال ایک بہت بڑا میسج جو ہے اور پیغام جو بھی وہ بھی دیا ہے کہ کس طرف حالات جا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اور ایسے حالات کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اور الزام سامنے آیا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے الزام تو تسلسل سے لگائے جا رہے ہیں. کسی زمانے میں انہیں کہا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا لی ہے جس میں 4 بندوں کے نام ہیں. پھر ان بندوں کے ناموں میں انہوں نے ابھی ریسنٹلی کہا ہے کہ آصف علی زرداری نے سپاری دی ہے مجھے قتل کروانے کے لیے دہشت گردوں کو. اب یہ بات اتنا سنگین الزام اور ایسے نازک موڑ کے اوپر خدا نہ خواستہ کچھ بھی اگر واقعہ ہوتا ہے تو وہ تو سیدھا ایک سول وار اور فساد والی بات شروع ہو سکتی ہیں. تو ایسے حالات جو آصف زرداری کی طرف اب جو الزام لگایا گیا عمران خان کی طرف سے، آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب اپنا شفٹ کر رہے ہیں بلیم؟ پہلے امریکہ سے وہ جنرل باجوہ پہ آئے تھے، پھر جنرل باجوہ سے اب وہ محسن نقوی پہ آئے ہیں، اور اب ان میں سے انہوں نے ایک مزید اب سارا بلیم شفٹ کر دیا ہے کہ آصف زرداری نے سپاری دی ہے. مطلب کہ باقی 3 جو ہیں ان کو تو چلے میں بھول جاؤں گا. شاید وہ معاملات کچھ اسٹیبلشمنٹ سے طے کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے سارا ملبہ آصف زرداری پہ ڈال رہے ہیں. کیا یہ اس کے پیچھے کوئی سیاست ہے عمران خان کی یا یہ کچھ اور؟ میرا خیال ہے کہ سیاست تو شاید نہیں ہے مطیع اللہ جان صاحب. جو عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں اس کو ہم سیاست تو نہیں کہہ سکتے ہیں. البتہ ایک انتشار کا ایجنڈا جو ہے وہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بغیر ثبوت کے پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر. اب یہ دیکھیں وہ اپنی اس پاپولیرٹی کا کس بے دردی سے استعمال کریں. آج آصف زرداری صاحب کے وکیل جو فاروق ایچ نائک ہیں انہوں نے ایک لیگل نوٹس جو ہے وہ بھی سرو کر دیا ان کو، تقریباً 10 ارب روپے ہر جانے کا، کہ 14 دن کے اندر معافی مانگیں یا اپنے الزامات واپس لیں، یہ بیس لیس ہیں. تو ادروائز وہ پھر کورٹ آف لا کے اندر جو ہے وہ جائیں گے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف تو کتنے ڈیفرمیشن کے کیسز ہو چکے ہیں اور وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں. سابق چیف جسٹس افتخار چودھری سے آپ شروع ہو جائیں, خواجہ آصف آ جائیں, پھر شہباز شریف آ جائیں, وہ نہ وہاں پیش ہوتے ہیں نہ کچھ اور کرتے ہیں. تو وہ ایک ایسا بگڑا لاڈلا ہے کہ جس کو کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو توڑتا پھوڑتا چلا جا رہا ہے. اب اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ اگر آپ حکومت اس بے وہ چاہ رہے ہیں کہ سارا بنیاد ملبہ آصف زرداری پہ ڈال کے تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ سے بوجھ ہٹانے کے چکروں میں کوئی نئی حکمت عملی ہے, آپ کو لگ رہا ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب وہ اپنی اس پرانی ویڈیو جس کے اندر 4 نام انہوں نے رکھے ہوئے صیغہ راز کے اندر رکھے ہوئے, اور اب آ کے وہ یہ بات کر دیتے ہیں. تو اب آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں نا, وہ پہلے محسن نقوی اور آصف زرداری صاحب کے جو ہے وہ تعلقات یا ان کی اس کو دیکھ کے بنیاد, اب ان دونوں چیزوں کو آپ جوڑیں, اور وہ بیٹھے ہوئے پنجاب کے اندر جہاں پہ انہیں گرفتاری کا بھی خوف ہے اور دیگر مسائل کا بھی. اب وہ ان سب چیزوں کو ٹارگٹ کر کے 1 بائی 1 وہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں, اور وہ میسج یہی ہے کہ انتشار میری طرف نہ آنا, میری طرف ہتھ کڑی لے کے نہیں آنا. اچھا, ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, ان کی طرف سے ایک بڑا دلچسپ بیان آیا ہے, یہ آپ کے سامنے ہی پڑا ہے. انہوں نے بلکہ مثال دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 88 میں بھی الیکشن جو ہیں وہ توسیع ہوئی تھی الیکشن نگران حکومت کی مدت میں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بے نظیر کی شہادت کے بعد بھی الیکشنز کی تاریخ بدلی گئی تھی, نگران حکومت میں توسیع دے دی گئی تھی. اس موقع پہ جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی باقاعدہ پٹیشنز ایڈمٹ ہو گئی ہیں سماعت کے لیے کہ گورنر نے تاریخ نہیں دی اس کے خلاف, گورنر پنجاب نے, تو اس موقع پہ وزیر قانون کی طرف سے جو بیان آ رہا ہے کہ یہ بالکل قانونی امکان موجود ہے, سیاسی امکان اور قانونی گنجائش یہ موجود ہے کہ نگران حکومت کے سیٹ اپ میں توسیع کر دی جائے. مگر اس کی وجہ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا نا. اب الیکشن کمیشن کیا وجہ بتاتا ہے, اس میں سے ایک کا ذکر پہلے بھی آپ کر چکے ہیں کہ مردم شماری جو ہے نئی, کیونکہ آئین کے اندر ایک دفعہ کی اجازت تھی 2018 میں, اس کے بعد آئین میں اب گنجائش نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی الیکشن کمیشن اپنا وہ غیر معمولی اختیار استعمال کرتے ہوئے نگران حکومت یا پھر الیکشنز کی تاریخ میں توسیع کر سکتا ہے, مگر کیا اس سے پہلے تاریخ آنا ضروری نہیں ہے؟ ابھی جن واقعات کا آپ نے یہ لا منسٹر نے بھی حوالہ دیا تھا اس میں بھی دیکھیں تو الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہوا تھا. بے نظیر بھٹو کی شہادت سے پہلے کی بات ہے یہ, ٹھیک ہے, اور پھر ان کی شہادت ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 40 دن ڈیلے کیے گئے تھے الیکشن 2008 میں جو ہوئے. وہ تو ایک مثال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ وہ جنرل الیکشن کی ایک تاریخ آ چکی ہوئی تھی. اب یہاں پہ مختلف صورتحال ہے مطیع اللہ جان صاحب. نیشنل اسمبلی کی کچھ سیٹیں ہیں جو 124 کے قریب ہیں, ان کے اوپر بھی بائی الیکشن ہونا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ دونوں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ان کا الیکشن کا بھی اعلان ہونا ہے. قانونی وہی جو ایک پخ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ گورنر نے تاریخ دینی تھی انہوں نے نہیں دیا, اس کی ایک انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے. اب یہ یہاں پہ بھی چلا گیا, لیکن ساری صورتحال کو دیکھنے کے باوجود قانونی طور کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی انتخابات کروانے, کیونکہ وہ ایک آئینی ادارہ وہی ہے, ایک آئینی ادارہ ہے. پہلے بھی اس نے اختیار استعمال کیا, پہلے بھی استعمال کیا, اور اب بھی جب تک کہ ایک اور کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک اور غیر آئینی کام کرے گا. بالکل. تو یہ ایک بڑی کمپلیکس سی صورتحال ہے, اس میں 5-6 مہینے شاید گزر جائیں گے, اور اگر یہ معاملہ اعلیٰ عدالتوں میں بھی جائے گا تو اس کے اوپر دیکھیے کیا بنتا ہے. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے, اور اس حوالے سے بہت سی اسپیکولیشنز بھی ہو رہی ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کی تاریخ آئے گی یا عدالت کے حکم پہ آئے گی یا نہیں آئے گی. اور اگر عدالت حکم دے بھی دیتی ہے تو عدالت تو پہلے بھی چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے پوچھ سکی تھی. لوکل باڈیز کا الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی دیا تھا مگر پھر نہیں ہو سکا. بہرحال ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس اہم موضوع پہ بات جاری رکھیں. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں قیوم صدیقی صاحب, جو اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیر قانون ہیں, انہوں نے ایگزیکٹلی جو بات کی مردم شماری کے حوالے سے,
ان کا یہ کہنا ہے انتخابات کون سی مردم شماری کے تحت ہوں گے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. عبوری مردم شماری پر انتخابات کرانے کے لیے پچھلی مرتبہ آئین کے آرٹیکل 51 میں ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی. آئینی ترمیم سے مراد یہ ہے پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر کے 2018 کے انتخابات کے لیے صرف ایک بار اجازت لی گئی تھی کہ عبوری مردم شماری کے جو عبوری نتائج تھے اب کی بار تو نوٹیفائی کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں مشترکہ مفادات کونسل، اور اب تو ترمیم بھی نہیں ہو سکتی. جی ترمیم بھی، ابھی آئین میں ترمیم بھی ہونا بڑا معاملہ ہوگا. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو بظاہر تو یہ اختیار چلا جائے گا کہ انہوں نے ابھی ڈیجیٹل مردم شماری کے نام سے ایک نئی کیمپین بھی شروع کر دی ہے، بلکہ وہ ٹیبلٹس بھی آ رہے ہیں. تو یہ تو ایک آئینی کمپلشن بھی ہو جائے گی، اور جب سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی تو آبویسلی اس کے سامنے یہ معاملات تو جائیں گے. تو مردم شماری ایک واقعی سنگین معاملہ لگتا ہے اگر یہ امن و امان کا معاملہ اس سے زیادہ آگے نہ چلا گیا. دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، امن و امان کا معاملہ تو ظاہر ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہوں اور اس میں آپ کیمپین چلا کے رکھیں، پھر اس کے بعد گیدرنگز ہوتی ہیں بڑی بڑی، اور اس وہاں پہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک کے پی میں کیا ہوتا رہا اے این پی کے ساتھ اور دیگر ساتھ. تو اس کے بعد پھر آپ آ جائیں آپ کی معاشی صورتحال جو ہے، اب دیکھ لیجئے کہ ابھی آئی ایم ایف سے کیا ملتا ہے اور کتنا ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر آگے جائیں گے آپ. اور پھر اب اس کو آپ آ جائیں پھر وہی بات کہ آئینی ادارہ جو ہے آئینی ریکوائرمنٹ پوری کیے بغیر کیسے الیکشن جو ہے وہ کروا سکتا ہے. تو جب تک یہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی میرا خیال ہے کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں جیسے کہ نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو بجائے ون سائیڈڈ فیصلے لینے کی حکومت کو میرا خیال ہے مذاکرات کا راستہ کھولنا چاہیے. جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، عمران خان صاحب ہیں، ان کے طرف ڈیلیگیشن بھیجیں، آپ بات سے مذاکرات. پنجاب اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی، خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہو گئی، قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی فارغ ہو گئی، لیکن پی ٹی آئی قبول ہو گئے. یہ تو کہتی رہتی ہے نا کہ انتخابات کی تاریخ دیں اور پھر ہم اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں لیکن وہ بات چیت تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے پہلے ہونی چاہیے. نہیں وہ ٹھیک ہے، اب تحلیل کرنے کے بعد عمران خان کیا مذاکرات کریں گے وہ حکومت سے؟ لیکن یہ تو پھر اس کا مطلب ہے دیکھیں آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ کول ڈاؤن کر کے بھی رکھنی ہیں کہ نہیں رکھنی ہے. اب آپ یہ بتا دیجئے اگر عمران خان صاحب دوبارہ سڑکوں کے اوپر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ساری ایک ٹگ آف وار جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، معیشت آپ کی پہلے وہ جاری، تو پھر عمران خان صاحب کی کچھ ذمہ داری ہے یا نہیں کہ ساری جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہی کریں گے سب کچھ؟ نہیں، اسحاق ڈار صاحب نے تو وہ تو بہت اس وقت توپ کے دھانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح کی معیشت تھی اس کو بہرحال. لیکن عمران خان صاحب دیکھیں ذمہ داری سب کی ہے مطیع اللہ جان صاحب. یہ نہیں ہوگا کوئی یہ کہے گا کہ اگر ہمارے ہاں معاشی اور تباہی اور مزید آئے گی اور بگاڑ اور پیدا ہوگا کہ جناب یہ اس کی وقت تھا یا اس کے وقت نہیں تھا. لوگ جو ہیں وہ پھر سب کوئی مورد الزام اور ذمہ دار ٹھہرائیں گے. لوگوں کی بات کر لی ہے کہ ذمہ دار ٹھہرائیں گے، تو یہ جو پیٹرول بم گرا ہے عوام کے اوپر، اس کی ذمہ داری آپ کس پہ ڈالیں گے؟ دیکھیں اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں؟ اب آپ دیکھ لیجئے عمران خان صاحب بارودی سنگیں بچھا کے گئے. اب اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب یا مفتاح اسماعیل صاحب کی جو پالیسیز تھیں ان کے اندر فرق، اور اسحاق ڈار صاحب کا موقف تھا کہ وہ شاید اپنے آپ کو، اور یہ انہوں نے جو ہے وہ بڑھ کے لیا، تو یہ ذمہ داری ڈار صاحب کے اوپر. بارودی سرنگوں کا الزام تو عمران خان بھی لگاتے تھے کہ نون لیگ لگا کے گئی ہے اور ہمیں اب بھگتنا پڑ رہا ہے. مطیع اللہ جان صاحب سبھی ذمہ دار ہیں. دیکھیں یہ 1 یا 2 دن یا 4 دن کی بات نہیں ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ 2016 سے پیناما اور ڈی سٹیبلائزیشن کے پیچھے کون کون سے کردار تھے. جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں وہ ذمہ داریاں قبول کر چکے ہیں. وہ تو آج کل ٹریک سوٹ پہن کے وہ گالف کھیل رہے ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں. جنہوں نے پوچھنا ہے وہ بھی ان کا نام نہیں لیتے، وہ بھی نہیں لیتے ہیں. تو پھر بھگتے پھر کہتے ہیں جنہ کھادیاں گاجر ٹیڈو نہ دے پیڑ. نہیں پیڑ تو بھگت تو عوام رہنا قیوم صاحب. مطیع اللہ جان میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ میرے سامنے ایک نوٹیفیکیشن ہے، میرے سامنے نوٹیفیکیشن ہے. سرکار نے 1,15,00,000 روپے کی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ایک فیس ایک وکیل کو دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. وہ وکیل انہوں نے کیا ہے خصوصی طور پہ
1,15,00,000 روپے سرکاری خزانے سے اس وکیل کو دیے جائیں گے کہ لاہور میں جو ایک کیس کیا گیا ہے ان سابق ایڈوکیٹ جنرل جو پی ٹی آئی کے پنجاب کے لگائے گئے وکلا تھے سرکاری، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اویس احمد صاحب جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، احمد اویس صاحب، ان کو ہٹایا محسن نقوی کی حکومت نے، انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی اور ججوں نے ان کو اسٹے دے دیا۔ اب اس کیس کو لڑنے کے لیے اور اس کے اوپر عجیب سی بات متی اللہ جان صاحب اور بھی دیکھے کہ وہ ان کی پلی یہ تھی کہ کیونکہ پاکستان پنجاب بار کونسل کے انتخابات ہونے ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل وہ کراتا، لہٰذا ہمیں جو ہے نا منڈے تک کر دی، مطلب دس واز آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ رجیم چینج ہوتی ہے ایڈوکیٹ جنرل کو خود بخود استعفیٰ دے کے جانا چاہیے۔ دیکھیں وکیلوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے اور جیب عوام کی کٹ رہی ہے۔ متی اللہ جان صاحب اس پہ عدالت جو ہے وہ آپ دیکھیں اس نے اسٹے بھی کر دیا اور اسٹے کر کے انہوں نے کہا دونوں جو ہے نا 156 کے قریب جو ہے وہ کام جاری رکھیں، اور جیب عوام کی کاٹ گئی 1.25 کروڑ روپیہ۔ لیکن یہ حکومت کا بھی تو فرض ہے نا، وہ ایسے نالائق سرکاری وکیل کیوں لگاتی ہے قیوم صاحب کہ ان کو 1.25 کروڑ روپے میں پرائیویٹلی وکیل ہائر کرنا پڑتا ہے؟ یہ محسن نقوی صاحب کو دیکھنا نہیں چاہیے؟ یہ وزیر اعلیٰ ہیں، یہ آتے ساتھ ہی 1.25 کروڑ روپے وکیل کو کس خوشی میں دے رہے ہیں؟ اور یہ ہے بیرسٹر منصور اوان جن کا نام پہلے اٹارنی جنرل کے لیے چل رہا تھا، اب شاید ان کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ نام ان کا ڈراپ ہو گیا۔ اچھا نہیں، اس حوالے سے منصور اوان سے میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے معاملات اس میں وہ اب کیونکہ تیاری کر چکے ہیں، وکالت نامہ ان کا ہو چکا ہے، ادروائز وہ یہ واپس لے لیتے، لیکن اب وہ جو ہے وہ اس کی کوئی چارجز وصول نہیں کریں گے، مطلب کوئی فیس 1.25 کروڑ نہیں لیں، بغیر فیس کے جو ہے وہ بہت اچھی پیش خبر ہوں ہے۔ گے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے منصور اوان صاحب کا کہ انہوں نے فیس لینے سے اب بقول قیوم صاحب کے انکار کر دیا ہے، ورنہ تو محسن نقوی صاحب نے تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ اور یہ ججوں کو بھی سوچنا چاہیے نا، سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں یار کہ آپ پرائیویٹ وکیل انگیج نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ اتنا اٹارنی جنرل آفس کے اندر اتنے وکیل ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ایڈوکیٹ جنرل لگائیں گے تو پھر ان کو ہٹانے میں بھی مشکل ہوگی، اور ان کو ہٹانے میں ایک بار پھر عوام کی جیب پہ ڈاکہ پڑے۔ اخلاقی طور کے اوپر اگر حکومت چلی گئی ہے، آپ اس حکومت کے تھے تو آپ ریزائن کریں، خود استعفیٰ دینا چاہیے۔ ایسے پتہ نہیں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آپ کیسے حکومت کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ آپ ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں ہی نوکری پہ رہوں گا، اور اوپر سے اسٹے بھی مل جاتے ہیں عدالتوں سے۔ نوکری پہ رہنے کا دعویٰ تو شاید ہم میں سے بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔